कंप्लेंट रहा है। हम उम्मीद रख रहे थे कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस वो टेस्ट केस हो सकते हैं, वो टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं, जहां हम इस चैप्टर, इस पेज जो पाकिस्तान की तारीख में मुसलसल पीपल्स पार्टी शुरू दिन से इसके खिलाफ जदोजहद कर रहे हैं, वी कैन ड्रॉ अ लाइन अंडर द सैंड। लेकिन अब मैं अफसोस के साथ और मजबूर होकर आपके सामने आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ एक बताने के लिए कि अनफॉर्चुनेटली ऐसे नहीं हो रहा है। हमने लीगल फोरम्स के दरवाजे खटखटा के अब इसलिए कि हम अदालत को रिस्पेक्ट करते हैं, रूल ऑफ लॉ को रिस्पेक्ट करते हैं, आइन को रिस्पेक्ट करते हैं। हम वो जमात है जिसने आइन बनाया, हम वो जमात है जिसने पाकिस्तान को आइन दिया। अगर हम रूल ऑफ लॉ का पासदारी नहीं करते हैं, अगर हम अपने अदालत के फैसले को जब हम मानते, जब हम अग्री भी नहीं करते, अगर हम नहीं इनको मानेंगे तो कौन मानेंगे? तो विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड जस्ट लाइक टू पुट सम फैक्ट्स बिफोर यू। एक तो आपका इलेक्शंस जो चल रहे हैं यहाँ के गिलगित-बल्तिस्तान में, मेरा कैंपेन में रुकावटें डालना या मुझसे कैंपेन टू ट्राई एंड स्टॉप माय कैंपेनिंग, अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन कमीशन शुरू दिन से और फिर इसका फॉल्स डाइकोटमी क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स सिमिलैरिटीज क्रिएट कर रहे हैं, फॉल्स पैरेलल्स क्रिएट कर रहे हैं between me and members of the government, between me and ministers, between me and the Prime Minister of Pakistan। हमने ये इलेक्शन के कानून बनाए थे, हमारी जद्दोजहद के नतीजे में हमेशा से इलेक्शन रिफॉर्म्स हुए हैं। हम ये इलेक्शन कानून इसलिए बनाते हैं ताकि हुकूमत या इंटरम हुकूमत इलेक्शन के दौरान रियासत के वसाइल ना इस्तेमाल कर सके, वो अपना ओहदा का गलत फ़ायदा ना इस्तेमाल कर सके। लेकिन सियासी आज़ादी और जमहूरी आज़ादी हो, जिनके पास सियासी ओहदा हो, जो पार्टी की क़ियादत हो, ख़ासतौर जब वो अपोजिशन से ताल्लुक़ रखे, उनको कैंपेन करने से नहीं रोका जा सकता, वरना वो हमारा आईनी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। यहाँ का अदालत एक लोअर कोर्ट के फैसले के बाद जिससे जहां हमें सूबा बदल करने की कोशिश की गई थी, कैंपेन के दौरान हमें कैंपेन करने से रोकने की कोशिश की गई थी, हमने इस फैसले के खिलाफ सुपीरियर कोर्ट्स में गए इस उम्मीद के साथ कि इस नाइंसाफ़ी को रोका जाएगा। और जहां इस हद तक कोर्ट्स ने फैसला किया कि हम इस सूबा बदल तो नहीं करेंगे, मगर आखिर आज मेरा कैंपेन का आखिरी जलसा था, मेरा कंक्लूडिंग जलसा था, जहां मैंने अपना मंशूर और अपना सोच गिलगित-बल्तिस्तान के अवाम में के सामने पेश करना था। मेरा ये हक मुझसे छीना गया है। मेरा ये हक कि मैं कैंपेन करूँ और मैं कैनवस करूँ उस आखिरी वक्त तक, जहाँ तक कैंपेनिंग आज तक जारी है, जहाँ मेरे इंतज़ामिया की तरफ से इजाज़त थे। मेरा अब जलसा साइमल्टेनियसली चल रहा है, साथ साथ चल रहा है, मगर मैं खुद उस जलसा में इसलिए शरीक नहीं हूँ कि अदालत ने मुझे मना किया है। मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी है। एक तो हमने अदालत के सामने 2015 का लाहौर हाई कोर्ट का फैसला, और उस फैसला ने वो जज लिखा है जो आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जहाँ इलेक्शन कमीशन को साफ और शफाफ इलेक्शंस करने का तो हदायत है, मगर हमारा पॉलिटिकल फ्रीडम्स और ख़ास तौर पे उनके जो सियासी ओहदेदार हैं, उनके पॉलिटिकल फ्रीडम्स को कोई रुकावट नहीं डाल सकते। ये फैसला हमने जज के सामने डाला, और जो कोर्ट है, एक जज ने हमारे हक में रूल किया कि हमारा सियासी आज़ादी है, हमारा हक है कि हम कैंपेन करें और हमारे पास एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है। मगर साथ साथ वो दूसरा जज ने फैसला किया कि नहीं, मुझ पे वही पाबंदियां डालेंगे जो हुकूमती वज़ीर पे शुरू दिन पे डालना चाहिए था, मगर आज तक वो अपने रवायत में जारी है, अपना धांधली करने में जारी है। हुकूमती वज़ीर को मुझे समझ के इस मुल्क की वज़ीर आज़म के जो पे पाबंदियां जो होनी चाहिए अब मुझ पे भी लागू किए गए हैं।
اور یہ بہت بڑا ناانصافی ہے. لیکن ساتھ ساتھ جب یہ جو اسپلٹ ڈیسیجن ہوتا ہے اس پہ آپ کا قانون کے تحت 2009 کی جو گورننس آرڈر کی تحت ایک ریفری جج کو اس فیصلہ کو دینا چاہیے تھا. افسوس کہ کورٹ از رول, دا چیف جسٹس از رول, اس لیے کہ وہ سینئر جج تھا تو اس کا بھلے اٹس اے اسپلٹ ڈیسیجن اینڈ اٹس 1 for and 1 against, مگر اس لیے کہ وہ چیف جسٹس تھا اور سینئر جج تھا, اس کا فیصلہ مانا جائے اور میرے اوپر پابندی ہو. میں I don't agree with this judgment. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناانصافی ہے, یہ پولیٹیکل لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگا. لیکن جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئین بنانے والے, قانون بنانے والے, انہی عدالتوں کو کھڑے کرنے والے جماعت ہیں, اور میرے اوپر یہ فرض ہے کہ نہ پسند کرتے ہوئے بھی میں ان کا فیصلہ کو مان رہا ہوں. اور الیکشن کیمپیننگ میں جلسے کے تقریروں سے میں اپنے آپ کو روک رہا ہوں. جہاں یہ سلسلہ ہے, ہمیں نہ صرف اس طرف سے کمپلینس ہے, اس علاقے کے ساتھ ناانصافی ہے اور اس کو ہمیں درست کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی اوبویسلی بلیو کرتی ہے کہ ریاست اس میں ایک رول پلے کر سکتی ہے, کہ ریاست کو جس طریقے سے یہاں کا یوتھ کو امپلائمنٹ اپرچونیٹیز دینی تھی وہ نہیں دی تھی. اور پیپلز پارٹی جب آئے گی وہ میرٹ کی بنیاد پہ, اور یہاں کے نوجوان میں میرٹ ہے, یہاں کے نوجوان جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے ہیں ان کو ضرور یہاں کی حکومت کی طرف سے جو روزگار ملنا چاہیے, مگر وہ مواقع بھی ہم پیدا کریں گے جس سے ان کو روزگار مل سکتے ہیں. یہ نہ صرف ہمارے حق حاکمیت کی وجہ سے, مگر ہم انشور کریں گے کہ جو ریاستی منصوبے ہیں, صوبائی, وفاقی, بین الاقوامی, کہ وہ ان کا حق روزگار کا تحفظ کیا جائے, کہ سب سے پہلے ترجیح روزگار پہ وہ مقامی عوام کو ملے. جب مقامی عوام کو ان منصوبوں میں روزگار کا سب سے پہلے موقع ملتے ہیں تو پھر ان کا سٹیک ہوتا ہے ان منصوبے میں. ہم نے دیکھا کیسے پیامیر میں وابڈا کے خلاف بہت ہی کمپلینٹس تھے کہ وہاں جو بھی گریڈ 1 سے لے کے 17 تک کے روزگار تھے وہ مقامی لوگوں کو نہیں, باہر کے لوگوں کو دیا جا رہا تھا. تو ایک چھوٹا طریقہ ہے جس سے ہم اس کو درست کر سکتے ہیں. اور ہم تو وہ جماعت ہے جس نے سی پیک کی بنیاد رکھی, جو جانتی ہے کہ سی پیک کا صحیح فائدہ کیسے لیا جائے گا. وہ تب تک نہیں لیا جا سکتا ہے جب تک جن کی وجہ سے ہمیں یہ سی پیک ملا ہے وہ گلگت بلتستان ہے, وہ بلوچستان ہے. جب تک گلگت بلتستان اور بلوچستان کے مقامی عوام کو اس سی پیک میں سب سے پہلے روزگار کا حق نہیں ملے گا, سب سے پہلے منصوبے کا حق نہیں ملے گا, تو پھر اس سی پیک کا منصوبہ جیسے کامیاب ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوگا. اور مجھے یہ بھی ہم پیپلز پارٹی کا حق میں جاتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے نہ صرف یہاں لیکن ہم نے چائنا میں بھی جو ہمارا ریلیشن شپ ہے, جو پیپلز پارٹی اور چین کے درمیان اور پیپلز پارٹی اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے, جس سے میرے اور گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ 3 نسلوں کا ریلیشن شپ ہے, وہ بھی 3 نسلوں کا ریلیشن شپ ہے. اس ریاست کا جو ریلیشن شپ تھا وہ اس کی بنیاد بھی بھٹو شہید نے رکھا تھا. اور میں نے سب سے پہلے جو سیاسی جماعت کا معاہدہ ہوا کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ وہ میں نے پیپلز پارٹی کا اور چائنا کمیونسٹ پارٹی کا سائن کیا تھا. ہم انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا, پاکستان کا جو چین کے ساتھ ریلیشن شپ ہے اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں کے عوام کے لیے جو انویسٹمنٹ ہونا چاہیے, جو اپرچونٹیز ہونا چاہیے, اور جس طریقے سے ہم یہاں کا معدنیات, یہاں کا جو پھل ہے, آپ کے جو ریسورسز ہے وہ یہاں سے باہر دنیا میں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, اس کو انشاءاللہ تعالی لیوریج کر کے یہاں کے عوام کو روزگار کے مواقع پہنچائیں گے. یہاں کا جو پوٹینشیل ہے,
चाहे वो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल हो, उसका आपका 50,000 मेगावाट्स का पोटेंशियल है, और हमारे पास एक्सपीरियंस है, हमने थर का कोयला से बिजली बनाना शुरू कर दिया, तो हम इंशाअल्लाह ताला गिलगित बल्तिस्तान का ये जो हाइड्रो पावर का पोटेंशियल है, इसमें भी हम जोर देंगे, इससे भी हम उसका पूरा पोटेंशियल उठा के यहाँ की मीशत के लिए और यहाँ के अवाम के लिए वो फ़ायदा पहुँचाएंगे। ये पीपल्स पार्टी ही कर सकती है। पीपल्स पार्टी के चाहे वो हमारा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट हो, जो हमने सिंध में बहुत फाल किया है, उसके लिए हम यहाँ के बिजनेसेस को, यहाँ का प्राइवेट सेक्टर को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, दूसरे ममालिक को इन्वॉल्व कर सकते हैं और रियासत के साथ मिल के मंसूबे दे सकते हैं। हमारे पिछले दौर में हमने जैसे फॉरेन फंडिंग के साथ यहाँ के बंजर ज़मीनें को फाल करके मालिक को दिलवाए थे, ताकि इस पे उनका भी इकोनॉमिक एक्टिविटी इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास जो प्लान है यहाँ के अवाम के रोज़गार के लिए और यहाँ की मीशत के लिए, ये 15 नवंबर के बाद हम फ़ौरन इस पे अमल शुरू करना शुरू कर देंगे। और मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि हमने हर जगह जाके सिर्फ हमारे मंशूर की बात की, सिर्फ हमारा नज़रिया की बात किया है, सिर्फ हमारे सियासत की बात किया, और मैं पैसे की बुनियाद पे नहीं, लालच की बुनियाद पे नहीं, हुकूमत होने की वजह से नहीं, मैं गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को अपना प्लान बता के आया हूँ, मेरा नज़रिया बता के आया हूँ, और मैं अपना मंशूर पे वोट लूँगा। मेरा मुखालिफ के साथ पास क्या मंशूर है? उनके 10 वज़ीर कानून का खिलाफ वर्जी करते हुए कैंपेन कर रहे हैं, लेकिन मंशूर क्या है? क्या उनका मंशूर गाली देने का मंशूर है? उनका मंशूर यहाँ का सकाफत का, यहाँ के तहजीब का खिलाफ वर्जी करने का मंशूर है? इनके पास एक भी प्रोग्राम नहीं है। इनका अगर ये जालिम हुकूमत है, ये पूरे पाकिस्तान के साथ जो किया है वो उसका मंशूर बन सकता है। अगर उनका मंशूर है तो महंगाई का मंशूर है, गुर्बत का मंशूर है, बेरोजगारी का मंशूर है, और वो धौस और धांधली से इस इलेक्शन को जीतना चाहते हैं, धौस और धांधली से समझते हैं कि वो यहाँ के अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं। लेकिन यहाँ के अवाम जानते हैं कि ये वही जमात है जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से झूठ बोला, जिसने 2018 से पहले पाकिस्तान के अवाम से कहा था, साउथ पंजाब के अवाम से कहा था कि हम आपको जनूबी पंजाब को सूबा देंगे, 100 दिन में सूबा देगा, लेकिन उनके साथ वादा खिलाफी किया है। ये वही जमात है जिसने वादा किया था इलेक्शन से पहले कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा, 50 लाख घर दूंगा, मगर उसका भी वादा खिलाफी हुआ है। ये वही जमात है जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान महंगाई का सामना कर रहा है। ये वही जमात है जिसकी वजह से आपका चाय का कप, आपका नाश्ता का अंडा, आपका रोटी महंगा हो चुका है। और यहाँ के अवाम ये जानते हैं कि ये जालिम जमात है, ये गरीब दुश्मन जमात है, और इसलिए ये वाज़ेह अक्सरियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तीर को दिलवा रहे हैं। ये सब कुछ देखते हुए, ये सब कुछ जानते हुए बाकी सब कोशिश कर रहे हैं, उनका कोशिश जारी है कि वो हमसे अपना जीत छीने। लेकिन मैं जानता हूँ कि यहाँ के अवाम हमारे साथ खड़े हैं, तीर के साथ खड़े हैं, और हर सीट पे मैं अपील करता हूँ गांची से के अवाम से, शिगर के अवाम से, खरमंग के अवाम से, करदू के अवाम से, गिलगित के अवाम से, गिजर के अवाम से, हुंजा से के अवाम से, नगर के अवाम से, अस्तौर के अवाम से, पियामिर के अवाम से, कि मैं आपके पास पहुंचा हूँ, मैं आपका घर तक पहुंचा हूँ वोट मांगने के लिए। अगर आप 15 नवंबर को हमें मायूस नहीं करते हैं, मैं आपको कभी मायूस नहीं करूँगा। आप 15 नवंबर को बारी अक्सरियत के साथ तीर को मुंतखब करवा दे, मुझे वाज़ी अक्सरियत दिलवा दे, ताकि मैं आपको आपका हक़ मलकियत और हक़ रोज़गार दिलवा सकता हूँ। आप गिलगित बल्तिस्तान के मुस्तकबिल के फैसले कर रहे हो। आप यहाँ के अवाम को
تبدیلی کے تباہی سے بچا سکتے ہو, مہنگائی, غربت اور بے روزگاری کے سونامی میں ڈوبنے سے بچا سکتے ہو, صرف 15 نومبر کو انشور کرے کہ اب بھاری اکثریت میں سب کے سب نکل کے تیر پہ تھپا لگا کے ان پوری دنیا کو پیغام دے دے کہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چاہتے ہیں, اب گلگت بلتستان کے عوام اپنے حقوق چھینیں گے. آپ سب کا بہت ہی شکریہ. I look forward to answering your questions. ایک منٹ صبر کریں, صبر جی. آپ پی ٹی آئی اگر جیت جاتی ہے, دوسری جماعتیں جیت جاتی ہیں, تو کیا آپ یا پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن نتائج کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں؟ دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو واضح ہیں اس پہ. ہم نے شروع دن سے کہا, میں نے شروع دن سے کہا, میں نے وارن کیا ہے ان سائڈ آؤٹ سائڈ پبلک میں ان کانفیڈنس بھی کہ گلگت بلتستان کے الیکشنز صاف شفاف ہونا اس ملک کے لیے بہت ہی ضروری ہے. اور جو سب سے بڑا خدشہ ہے نیشنل سیکیورٹی کو اس ملک کا, وہ اس الیکشنز کو صاف و شفاف نہ ہونے کا ہے, متنازع ہونے کا ہے. مجھے خدشات ہے کہ یہاں کے عوام وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے, وہ دھاندلی برداشت نہیں کریں گے, اور جس کے خلاف ضرور احتجاج ہوگا. جی سعادت صاحب. یہ الیکشن سے پہلے گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کا حتمی فیصلہ ہو چکا ہے اور الیکشن سے پہلے اعلان ہونا ہے. اب یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت ہے, اگر ان کے توقع کے مطابق یہاں رزلٹ نہیں آتے ہیں, یہ صوبے کا جو اعلان ہے وہ منسوخ بھی ہو سکتا ہے, جس کا الزام پی ڈی ایم پر لگ سکتا ہے کہ ان کے اعتراض کی وجہ سے تاخیر ہوئی اور اب منسوخ ہو گیا. کیا یہ خدشات بھی ہیں؟ نہیں, بالکل یہ خدشات نہیں ہے. خدشات یہ ہے کہ اگر پی ٹی آئی یہاں سے الیکشن جیت جائے, زبردستی جتوایا جائے, تو میرا اس سے بہت سے خدشات ہے. سب سے پہلے خدشات یہ ہے کہ وہ خود اپنے پالیسی پہ یو ٹرن لے, جیسے انہوں نے ماضی میں ہر پالیسی پہ یو ٹرن لیا, جیسے انہوں نے الیکشن کے دوران اور الیکشن کو جیتنے کے لیے یہ نعرہ اٹھایا, بعد میں اس کے خلاف جا سکتے ہیں. دوسرا جو میرے خدشات ہے کہ جس طریقے سے ان کے وزیر یہاں پھر رہے ہیں, ووٹ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, جس طریقے سے ان کے لیے آئی جے آئی بنایا گیا ہے, اور جو منصوبہ بندیاں ہیں, اگر یہ ریگنگ کا الزام لگتا ہے, میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا اصل تحریک ہے, یہاں کا عوام کا جدوجہد ہے, کوئی سیاسی نعرہ نہیں ہے. گلگت بلتستان کے عوام کا خون پسینہ اس جدوجہد میں شریک ہے, اور میں یہ نہیں چاہتا کہ گلگت بلتستان میں اگر پی ٹی آئی کی اکثریت ہو کہ اس پروسیس کو وہ متنازع بنائے. جنہوں نے صرف اس ایشو کو اٹھایا ایک سیاسی نعرہ کے طور پہ, وہ اس کو اینڈ پوائنٹ تک, کنکلوژن پوائنٹ, کنسنسس کے ساتھ نہیں لے آ سکتے ہیں. اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلے 2018 سے پہلے کہا تھا کہ جنوبی پنجاب بنے گا. تو میں شک کی نگاہ سے ان کو دیکھتا ہوں کہ گلگت بلتستان میں جس کی جماعت میں یہ بات ہے ہی نہیں, جس کے منشور میں یہ وعدہ ہے ہی نہیں, اگر وہ الیکشن جیت جائے تو پوری دنیا پوچھے گا کہ ان کا تو مینڈیٹ ہی نہیں تھا, ان کا تو وعدہ ہی نہیں تھا, یہ ان کو ڈکٹیشن ملا ہے, یہ کسی کے کہنے پہ کیا ہے. جبکہ جب اصل سیاسی جماعتیں جیتتے ہیں, جن کے منشور کا بھی حصہ ہے, جن کو 2020 سے نہیں 2018 کی منشور سے اور 2015 سے سیاسی ایکٹیویٹیز میں جو ہم شامل ہیں اس میں ہیں, تو پھر مانیں گے لوگ کہ نہیں, یہ کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں, گلگت بلتستان کے عوام نے خود گلگت بلتستان کے فیصلے لیے ہیں. اور میں آپ سے یہ وعدہ کرتا ہوں, گلگت بلتستان کے سے عوام سے وعدہ کرتا ہوں, ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ہم سب سے انہوں نے یہ یہاں آ کے اور اس پہ بات کیا ہے, اب ہم ان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے, ہم اس سے ان کو ہٹنے نہیں دیں گے. ہم اس جدوجہد کو الیکشنز کے بعد اس کی تسلی دیکھنا چاہتے ہیں. الیکشنز اس کی شروعات ہے, اس کا اینڈ نہیں ہے. 15 نومبر ہمارا امتحان کی دن ہے, حق حکمیت کے امتحان کے دن ہے, حق ملکیت کے امتحان کے دن ہے, حق روزگار کے امتحان کے دن ہے. اور اگر ہمیں صرف ان میں سے ایک ملتا ہے تو تب بھی ہم کامیاب نہیں ہیں. مجھے تو ڈر ہے کہ اس قسم کے جو پی ٹی آئی کی
روایت ہے, طریقہ کار ہے, وہ ایک ہاتھ سے لیتے تو ضرور لیں گے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم صبح دیں گے تو شاید وہ سوچیں گے کہ جو بھٹو شہید کا دیا ہوا گندم کا سبسڈی ہے, تیل کا سبسڈی ہے, وہ چھینا جائے, جو آپ کا ٹیکس کا تحفظ ہے وہ چھینا جائے, وہ بھی ہم نہیں ہونے دیں گے. ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے عوام کو 70 سال کا کمپنسیشن اس صورت میں ملنا چاہیے کہ ان کے سبسڈیز کو تحفظ دیا جائے, ان کو ٹیکس سٹیٹس کو تحفظ دیا جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف صوبہ سے کے ملنے سے اور حق ملکیت اور حق روزگار نہیں ملنے سے ہمارا کامیابی نہیں ہوگا. ہم گلگت بلتستان کے عوام کو اگر ہر طور پہ ہر طریقے سے امپاور دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کافی کچھ لینا پڑے گا. اور یہ سیاسی جدوجہد ان کے پتلی کی بس کی بات نہیں ہے. ان کو تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ یہاں کے عوام کے مطالبات کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ نعرہ لگاؤں, یہ گالی دے دوں, الیکشن میرا ہوگا. یہ کوئی الیکشن کی بات نہیں ہے, یہ سرزمین کا اس عوام کے قسمت کی بات ہے, اور ہم ان کھلاڑیوں کو اس کی قسمت کے ساتھ کھیلنے نہیں دیں گے. جی ایک ایک کر کے جی 15 نومبر کو انتخابات کے بعد کیا گلگت بلتستان میں ابھی پی ڈی ایم بننے جا رہی ہیں, یہ بتائیں 15 نومبر کے بعد. انڈائریکٹلی تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ گلگت بلتستان کے اندر پی ٹی آئی کی حکومت بن رہی ہے. جس طرح یہاں انہوں نے یہ اعلان کرنے کی کوشش کر رہی ہے, بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کبھی کوئی وزیر اعظم کی تقریر کے تھرو, کبھی کوئی پلانٹڈ سروے کے تھرو, مگر آپ آن دا گراؤنڈ ہے, میں آن دا گراؤنڈ ہے. زمینی حقائق بھی ایک چیز ہوتا ہے, اور یہ جو عوام کی جذبہ ہے, عوام کا جو ناراضگی ہے وہ ظالم وفاق کی حکومت کے خلاف, اس کو بھی سنبھالنا مشکل ہے. یہ جتنا بھی دھاندلی کرے, ہمارا موجودگی اور ہمارا کیمپین میں اگر ان کا سازش تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو 0 ہی سیٹس دلوا دے, ہم اس سازش کو ناکام کروائیں گے, ہم ان کے دھاندلی کو روک دیں. بتائیے گا کہ جب آپ کا الیکشن مہم جاری تھا تو ایک تاثر یہ دیا جا رہا تھا کہ آپ کو شاید سودے بازی کے لیے پیغام آ رہے تھے کہ پی ڈی ایم چھوڑو اور گلگت بلتستان کی حکومت لو. آئی تھنک کہ یہی جو سازش ہے اور یہ جو بیانیہ ہے, ایک تو آپ نے اگر نصرت جاوید کا اس کے کالم نہیں پڑھا, ضرور پڑھیں, اس نے بڑا اچھا طریقے سے اس کو بیان کیا ہے. لیکن یہ جو اگر مجھے کوئی فیورٹزم نہیں چاہیے, میں اپنا حق مانتا ہوں, میں فری اینڈ فیئر الیکشنز مانتا ہوں, اپنا آئینی حق کا فائدہ اٹھانے ہوں گے, چاہے وہ فریڈم ٹو کیمپین, فریڈم ٹو ٹیک پارٹ ان پالیٹکس, فریڈم آف اسپیچ چاہتا ہوں. اس تک کا تحفظ نہیں ہے مجھے, یہاں تک کہ یہاں کے عدالت نے مجھے صبح بدر کرنے کا ہدایت دے دیا تھا. تو اگر یہ ہمیں سورٹ آف فیور کرنے کی بات ہے, یہ تو ایسے تو نہیں لگتا ہے کہ زمینی حقائق کی بات ہے. لیکن ہم نے کبھی یہ مطالبہ نہیں کیا, جبکہ دوسری جماعتوں کے ماضی کچھ اور چیز دکھاتے ہیں. انہوں نے شاید اس قسم کی بارگننگ کی ہوگی, ہم نے یہ کبھی نہیں کی. ہم نے ہمیشہ مطالبہ کیا صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. اور آج بھی میرا آپ کے سامنے اعتراض یہ ہے, شکوہ یہ ہے, کمپلینٹ یہ ہے کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں دیا جاتا. ایک کر لینا یار, ایک کر کے کر لیں تو بات بنے گی نا. حکمرانی کی آپ جو بات کر رہے ہیں, مریم نواز بھی یہی بات کر رہی ہیں. انہوں نے بی بی سی کو انٹرویو میں یہ کہا کہ ہم فوج کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار ہیں. کچھ انہوں نے شرائط کہیں کہ چھپ چھپا کے نہیں عوام کے سامنے ہوں. آپ بھی اگر اس پہ راضی ہو جائیں تو وے فارورڈ کو کرنا چاہیے. ہم سمجھتے ہیں کہ حق حکمیت, حق ملکیت, حق روزگار جمہوری طریقے سے لیے جاتے ہیں, الیکشن سے لیے جائیں گے. ہم کسی سے سفارش پہ نہیں لیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 15 نومبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی کو وہ واضح اکثریت دیا جائے گا, وہ مینڈیٹ دیا جائے گا کہ ہم اپنا جو منشور ہے اس پہ امپلیمنٹ کریں. جہاں تک فوج سے بات چیت کی بات ہے, وہ پی ڈی ایم پلیٹ فارم میں اگر بات چیت کرنی ہے وہ پلیٹ فارم فیصلہ کرے. جی ادھر سے جی بولیں. جس طریقے میں نے اپیل بھی کیا اور میں ریٹریٹ کرتا ہوں
کہ پولیس ہو یا ہمارا سول ملٹری بیوروکریسی ہو ان کو جمہوری پروسیس میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اور جس طریقے سے یہاں کے حکومتی وزیر پھر رہے ہیں الیکشن کے دوران, اگر الیکشن ڈے پہ جس طریقے سے کے پی کے لوکل باڈی الیکشنز میں کے وزیر جا کے پولنگ باکسز کو اٹھاتے ہیں تو obviously ہمارا جو جمہوری طریقہ کار ہے وہ متنازع ہوگا. انہوں نے جتنا متنازع ویسے ابھی تک بنایا ہے, ابھی تک ٹائم ہے, ابھی تک سپیس ہے. اگر یہ جو پروسیس ہے جو رہتے ہیں اس میں یہ سارے قوتیں اپنے اپنے جگہ کام کرے اور سیاستدانوں کو چھوڑے, جمہوری پروسیس کو چھوڑے, تو ہم گلگت بلتستان کے الیکشنز کو متنازع بننے سے بچا سکتے ہیں. پچھلے دورے پہ جب آپ آئے تھے تو کسی بھی جلسے میں آپ نے آئینی حقوق دینے کی بات نہیں کی, پریس کانفرنس میں بھی آپ نے آئینی حقوق دینے کا کوئی اشارہ نہیں دیا. لیکن اس دفعہ جو ہے چیف آف آرمی اسٹاف اور آئی ایس آئی کے جو ڈی جی ان سے ملاقات جب ہو گئی تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہوں کے ساتھ, تو انہوں نے آپ کو ایک اشارہ دے دیا کہ گلگت بلتستان کو صوبہ بنایا جا رہا ہے. تو اس کے بعد آپ نے جو ہے ملٹری جو اسٹیبلشمنٹ ہے اسے چینج ہونے کے بعد گلگت بلتستان کے بارے میں اپنا موقف تبدیل کیا. کیا پیپلز پارٹی جو اسٹیبلشمنٹ کی اب بھی اشاروں پہ چل رہی ہے, جبکہ آپ اپنے جو جلسے ہیں وہاں پہ اس کی جو ہے سو تھینک یو. ایک تو آپ غلط ہو اس لحاظ سے کہ میں نے اپنے جلسے میں جب میں یہاں تھا پہلے حق حکمیت کی بات کی, میں نے حق حکمیت اور حق ملکیت کا نعرہ تب اٹھایا. میں نے اپنے منشور میں 2018 کے منشور میں ان دور پہ 2018 کے منشور میں اس صوبے کو آئینی صوبے بنانے کا وعدہ کیا. یہاں کے عوام کو نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں نمائندے بنانے کا وعدہ کر لیا تھا. وہ کسی میٹنگ سے پہلے کوئی میٹنگ نہیں ہوا تھا. اس وقت جو میٹنگ ہوا تھا اس میں باقی جماعتیں نے جو بھی کہا, میں نے مطالبہ کیا کہ صاف و شفاف الیکشنز ہو, گلگت بلتستان کے عوام گلگت بلتستان کے فیصلے لو. اس میٹنگ پہ میں نے اعتراض کیا کہ ایک بھی بندہ گلگت بلتستان سے تعلق بھی نہیں رکھتے لیکن آپ سب فیصلے لے رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں کہ ہم اب اس الیکشن پروسیس میں ہیں. باقی جماعتوں اگر اب وہ چینج کر رہے ہیں تو شاید وہ کسی کے کہنے پہ, لیکن میرے منشور آپ کے سامنے ہے, ڈاکیومنٹ ہے, میں آپ کو بھی شیئر کر سکتا ہوں. میں نے پہلے بھی میرا منشور کے بھی حصے بھی میرا تو تسلسل ہے. باقی جماعتوں نے یا اگر نیشنل سیکیورٹی والوں نے میرے پیج پہ آ چکے ہیں تو مجھے اس کو ویلکم کرنا چاہیے, اس کو انڈرمائن نہیں کرنا چاہیے. میں نے تو جلسے عام میں بھی کہا ہوں کہ ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ سارے کے سارے جماعتیں جیالو کے پیج پہ آ چکے ہیں, گلگت بلتستان کے عوام کے پیج پہ آ چکے ہیں, مگر جمہوری طریقہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے عوام کو اپنے فیصلے کرنے دو. اور افسوس کے ساتھ کہ یہ جو پارٹیاں یو ٹرن کر اپنے پالیسیز چینج کر کے اس الیکشن